मिडल ईस्ट का नाम सुनते ही दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, तेल या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वार्स। पिछले करीबन 100 साल से मिडल ईस्ट किसी न किसी वार या कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहा है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, पैलेस्टाइन इसराइल इशू हो या फिर यमन सिविल वार। हर वक्त मिडल ईस्ट में कुछ न कुछ हो रहा होता है। लाखों इंसान मारे जा चुके हैं एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट हो चुके हैं, मगर अभी तक मिडल ईस्ट में कहीं पीस होता नज़र नहीं आ रहा। आखिर क्या वजह है कि मिडल ईस्ट में इतनी इंस्टेबिलिटी और इतनी वार्स हैं? इस सवाल का जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मिडल ईस्ट एक ऐसा चेस बोर्ड है जिसमें बहुत से प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिडल ईस्ट की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है। ये शायद इस चैनल की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें तकरीबन 125 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब आज के मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को डिसाइड किया गया और यहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई। 250 साल तक पूरा मिडिल ईस्ट टर्किश ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। 16वीं से 17वीं सदी के बीच ये एम्पायर हंगरी से लेकर यमन तक फैली हुई थी। इसी सारी किंगडम में हर तरह के लोग रहते थे, जिनमें ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, पारसी, अरब, कुर्द वगैरह शामिल थे। लेकिन फिर 19वीं सेंचुरी के बाद ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया और यही वो वक्त था जब ब्रिटिश एम्पायर एशिया के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी। ब्रिटिश एम्पायर को सबसे बड़ा खतरा इसी ऑटोमन एम्पायर से था, बिकॉज इसके कंट्रोल को एशिया से यूरोप तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट यही ऑटोमन एम्पायर थी। इसका तोड़ करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर्स ने मिडिल ईस्ट पर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। सबसे पहले 1820 में ब्रिटिश एम्पायर ने यूएई के साथ एग्रीमेंट किया, फिर 1839 में यमन, 1861 में बहरेन और 1888 में इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट किया और इन सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। इजिप्ट का कंट्रोल आते ही ब्रिटिश के हाथ में सुइस कैनाल का कंट्रोल आ गया और इनके लिए ऑटोमन एम्पायर को अवॉइड करके एशिया पहुंचना बहुत आसान हो गया। ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के इस बढ़ते हुए कंट्रोल को देख रही थी। वो जानती थी कि ब्रिटिश एम्पायर का ये बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए 1914 में शुरू होने वाली वर्ल्ड वार 1 में ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया और यही वो वक्त था जब ब्रिटेन और फ्रेंच एम्पायर्स ये डिसाइड कर चुके थे कि अब इन्हें हर कीमत पर इस ऑटोमन एम्पायर को खत्म करना है। इसी प्लान के लिए फ्रेंच और ब्रिटिश एम्पायर ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया, जिसका नाम था साइकस-पीको एग्रीमेंट। इन बॉर्डर्स को डिसाइड करते वक्त लैंग्वेज, रिलीजन, एफिनिटीज, इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर किया गया और यही वो गलती थी जिसकी सजा मिडल ईस्ट आज तक भुगत रहा है। 1917 में एक डिक्लेरेशन हुआ जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी में मौजूद ज्यूज कम्युनिटी से ये वादा किया कि वो पैलेस्टाइन में ज्यूज के लिए एक अलग स्टेट बनाने में ज्यूज की मदद करेगी। इस डिक्लेरेशन को बेलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं और यही वो वक्त था जब वर्ल्ड सुपर पावर्स ऑयल की तलाश में थी, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद सब जान चुके थे कि 21वीं सदी पर वही राज करेगा जिसका तेल पर कंट्रोल होगा। इस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर और सप्लायर था और ब्रिटेन की 80% ऑयल सप्लाई अमेरिका से आती थी। मगर इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे, जो एम्पायर्स के कॉन्सेप्ट के बहुत खिलाफ थे और इसी चीज़ को भांपते हुए ब्रिटेन अमेरिका को रिलायबल नहीं समझता था। वो हर कीमत पर अमेरिका पर से अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहता था। अब ऑयल इस ज़माने में सबसे पहले 1908 में ईरान में डिस्कवर हुआ था, मगर वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में था। इसलिए ब्रिटिश एम्पायर इस सारे एरिया में बहुत तेज़ी से मज़ीद ऑयल तलाश कर रही थी, लेकिन इस खोज को अभी कुछ और साल लगने थे। 1919 में वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होने के बाद जंग जीतने वाले अलाइज कंट्रीज वर्सेलीज में मिले और ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज साइन हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को एक बार फिर चेंज किया गया और फिर अगले ही साल ट्रीटी ऑफ सुएज अनाउंस की गई, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को लिटरली टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। फ्रेंच और ब्रिटेन एम्पायर के कंट्रोल में दे दिया गया। टर्किश गवर्नमेंट इस ट्रीटी पर आग बगोला हो गई और वो अगले 2 साल तक अलाइज के खिलाफ लड़ती रही और फिर आखिरकार 1923 में ये सारे कंट्रीज टर्किश गवर्नमेंट के साथ टेबल पर बैठे और ट्रीटी ऑफ अलासीन साइन की गई। इस ट्रीटी के नतीजे में मॉडर्न डे टर्की वजूद में आया। आज के मिडिल ईस्टर्न बॉर्डर्स मोर और लेस इसी ट्रीटी का नतीजा है। इस ट्रीटी में एक बार फिर बहुत से ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर किया गया, जैसे कि कुर्द, जो कि उस वक्त इस सारे एरिया में रहते थे। इनका कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज टर्किश लोगों से बहुत ही डिफरेंट थी। पर इस सारे एरिया को टर्की, सीरिया, ईरान और इराक में डिवाइड कर दिया गया और ये कुर्द इन सब कंट्रीज में एक मिनॉरिटी बन गए, जिसके बाद से आज तक कुर्द लोग अपने लिए एक डिफरेंट कंट्री के लिए मूवमेंट चलाते आ रहे हैं और ये सारा एरिया आज एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। इसी तरह
طرح اس پارٹیشن میں اٹومن امپائر کے پروونسز جیسے موصل، بغداد اور بصرہ کو عراق میں شامل کر دیا گیا، حالانکہ ان تینوں پروونسز کے ڈیموگرافکس بہت ڈفرینٹ تھے۔ فار ایگزامپل موصل میں میجورٹی کردش لوگ رہتے تھے، بغداد میں سنی عرب مسلمز رہتے تھے، جبکہ بصرہ میں زیادہ تر شیعہ عرب مسلمز رہتے تھے۔ اسی طرح کویت جو پہلے عراق کا حصہ تھا، اسے عراق سے سیپریٹ کر دیا گیا اور فیوچر میں یہی وہ چیز تھی جو عراق کویت وار کا سبب بنی۔ اور اسی طرح لیبنان کو سیپریٹ کر کے فرینچ کنٹرول کے انڈر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ اس وقت لیبنان میں 80% کرسچنز اور صرف 20% مسلمز رہتے تھے۔ خیر یہ ڈویژن بھی فیوچر میں بہت پرابلم کریٹ کرنے والی تھی۔ اسی طرح ڈومیسکس، الیپو اور ڈیر الزور کو اکٹھا کر کے بہت سارے سنی، شیعہ، کرد، علوی، کرسچنز اور سیرینز کو اکٹھا کر کے ایک کنٹری بنا دیا گیا، جسے آج ہم سیریا کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر 1930 اس میں ٹرکی نے فرینچ امپائرز کو پریشرائز کرنا شروع کیا کہ وہ سیریا کے پروونس الیگزینڈریا کو ترکی میں شامل کریں، بیکاز وہاں پر بہت بڑی ٹرکش کمیونٹی رہتی تھی۔ اب کیونکہ ٹرکی ورلڈ وار 1 میں پہلے ہی جرمنی کے ساتھ لڑا تھا، تو فرانس ڈر رہا تھا کہ کہیں ٹرکی دوبارہ جرمنی کے ساتھ نہ مل جائے۔ اسی لیے فرانس نے ٹرکی کی بات مانتے ہوئے 1938 میں الیگزینڈریا کو سیریا سے الگ کر دیا، اور پھر اگلے ہی سال 1939 میں ٹرکی نے ایک ریفرنڈم کے تھرو اس سارے ایریا کو واپس ٹرکی میں شامل کر دیا۔ اس ایریا کو آج انطاکیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہیں سے ٹرکی اور سیریا کے بیچ وہ تناؤ شروع ہوا جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ سیریا آج بھی انطاکیہ کو اپنا حصہ مانتا ہے۔ اسی طرح سیریا اور عراق کی مین واٹر سپلائی یوفریٹ اور ڈگرز ریور سے آتی ہے، اور یہ دونوں دریا ٹرکی سے نکلتے ہیں۔ ٹرکی نے ان دونوں ریورز کے اوپر ڈیمز بنا دیے ہیں، اور یہ ڈیمز آج ٹرکی کو سیریا اور عراق کے درمیان تناؤ کی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ اسی ٹائم اراؤنڈ لیٹ 1930 میں عرب ورلڈ میں آئل ڈسکور ہونا شروع ہو گیا۔ عراق میں بصرہ اور موصل کے قریب آئل کے بہت بڑے ریزروز ڈسکور ہو گئے۔ ان دونوں ایریاز میں موسٹلی شیعہ عرب اور شیعہ کردش کمیونٹی رہتی تھی۔ 1938 میں سعودی عرب کے ایسٹرن بارڈرز کے پاس آئل کے بہت بڑے ریزرو ڈسکور ہو گئے۔ انٹرسٹنگلی سعودی عرب کے اس سارے ایریا میں بھی شیعہ مسلمز رہتے تھے۔ 1938 کویت میں بھی بہت بڑے آئل کے ریزروز ڈسکور ہو گئے۔ یہ ریزروز پورے عراق کے ریزرو سے زیادہ تھے، اور کیونکہ کویت کسی زمانے میں عراق کا حصہ تھا، تو یہ پوائنٹ آگے جا کے ایک بہت بڑی وار کا کاز بننے والا تھا۔ اور اسی طرح 1956 میں سیریا میں نارتھ ایسٹرن سائڈ پر آئل کے ریزروز ڈسکور ہو گئے، اور اس سارے ایریا میں کرد رہتے تھے۔ پوری دنیا کا 50% آئل ریزروز اس ایک خطے میں ڈسکور ہوئے تھے، جو ریلیجیس، پولیٹیکل اور ریشل ڈیویژنز میں گھرا ہوا تھا، اور اسی لیے اٹ واز ویری نیچرل کہ ورلڈ سپر پاورز اس سارے ریجن میں بڑا ڈیپ انٹرسٹ لے رہے تھے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب برٹن، امریکہ اور سوویت یونین مڈل ایسٹ میں پراکسی پلیئرز کے طور پر انٹر ہوئے۔ اس ٹائم پر برٹش نے مڈل ایسٹ میں کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے اس سارے ریجن میں ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ برٹن نے فلسطین میں ایک جیوش اسٹیٹ بنائی، جہاں پر جرمنی سے آنے والے ہزاروں جیوز کو آباد کیا۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے پیلسٹائن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک طرف جیوش اسٹیٹ بنائی گئی، جس کو پیلسٹائن سے آدھی پاپولیشن ہونے کے باوجود 62% ایریا دیا گیا، اور دوسری طرف ڈبل پاپولیشن ہونے کے باوجود پیلسٹینینز کو صرف 38% زمین دی گئی۔ ریلیجیس امپورٹنس کی وجہ سے یروشلم کو انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کے انڈر کر دیا گیا۔ پلان پرپوز ہونے کے 1 سال بعد ہی برٹن یہاں سے چلا گیا، اور اسرائیل نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی، اور پھر وہ کنفلکٹ شروع ہوا جو آج بھی کئی ہزار معصوم لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ اسرائیل کی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کرنے کے باوجود کسی عرب کنٹری نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ 1948 میں کئی عرب سٹیٹس نے اسرائیل پر اٹیک کیا، مگر اسرائیل یہ وار جیت جاتا، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل نے نہ صرف جیوش بلکہ 60% عرب ایریا پر بھی قبضہ کر لیا۔ تقریباً 7 لاکھ پیلسٹینینز عربز اپنا کنٹری چھوڑ کر لیبنان چلے گئے، اور اس مائگریشن نے پورے لیبنان کے ڈیموگرافکس بدل دیے، کیونکہ اب وہاں پر مسلمز میجورٹی میں ہو چکے تھے، اور یہی چینج آگے چل کر 1975 سے 1990 کے بیچ لبنان میں ایک بہت بڑی سول وار کی وجہ بنی۔ دوسری طرف جیوز مسلسل پوری دنیا سے آ کر ادھر اسرائیل میں آباد ہو رہے تھے، اور اب پیلسٹائن کے اس سارے ایریا میں مسلمز کم اور جیوز زیادہ تھے۔ اس پارٹیشن کے کچھ سال بعد 1954 میں جمال عبد الناصر پریزیڈنٹ بن گئے۔ ناصر کا ایک ڈریم تھا کہ سارے عرب کنٹریز اکٹھے ہو کر ایک عرب کنٹری بن جائیں، اور اس طرح وہ اسرائیل سے لے کر عرب ورلڈ کے ہر دشمن کو ہرا سکیں گے۔ لیکن ناصر نہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے اگینسٹ تھے، بلکہ وہ سعودی عرب اور کویت کے بھی بہت خلاف تھے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ دونوں کنٹریز مسلمانوں کے دشمن امریکہ سے قریب ہو رہے تھے۔
1956 میں ناصر نے سوئس کینال بند کر دی، جس کے نتیجے میں فرانس، برٹن اور اسرائیل نے مل کر ایجپٹ پر اٹیک کر دیا، لیکن سم ہاؤ ایجپٹ یہ وار جیت گیا اور پورے عرب ورلڈ میں ہر طرف عبد الناصر کے چرچے ہونے لگے۔ پوری عرب ورلڈ عبد الناصر کی نیشنلسٹ آئیڈیالوجی سے بہت امپریس تھے اور اسی سے انفلوئنس ہو کر 1962 میں یمن میں عرب نیشنلز اور یمنی گورنمنٹ کے بیچ ایک سول وار شروع ہو گئی، اور یہی وہ وار تھی جس میں پہلی دفعہ پراکسی پلیئرز کی انٹری ہوئی۔ یہ سول وار سعودی عرب، کویت اور جارڈن جیسے فیملی کنٹرولڈ کنٹریز کے لیے خطرے کا سگنل تھا، بیکاز کل کو یہی آئیڈیالوجی ان کے کنٹریز میں بھی آ سکتی تھی، جس سے ان کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس لیے ان سب کنٹریز نے امریکہ کے ساتھ مل کر یمنی گورنمنٹ کو نیشنلسٹ کے خلاف سپورٹ کیا، جبکہ دوسری طرف عبد الناصر نے ایجپشن فوجیوں اور ہتھیاروں کے ساتھ نیشنلسٹس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ ایجپٹ ابھی اسی پراکسی وار میں بزی تھا کہ 1967 میں اسرائیل نے ایجپٹ پر اٹیک کر دیا اور ایجپشن سنائی میں غزہ اسٹرپ پر قبضہ کر لیا، اور بدلے میں ایک بار پھر ایجپٹ نے سوئس کینال بند کر دی، جو اگلے 8 سال کسی بھی ٹریفک کے لیے بند رہی۔ عبد الناصر اس ہار سے بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا اور 1970 میں صرف 52 سال کی عمر میں اس کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ یہی وہ سال تھا جب برٹن نے اناؤنس کیا کہ اب وہ پرشین گلف اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے، اور پھر اگلے ہی سال UAE اور پرشین گلف کے باقی کنٹریز آزاد ہو گئے۔ برٹن کے جانے کے بعد امریکہ نے اس سارے ریجن میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، بیکاز وہ اب رائزنگ سپر پاور تھا، اور جس ریجن پر دنیا کی 50% آئل سپلائی ڈیپینڈنٹ تھی، وہاں پر اس کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اگلے 8 سالوں تک عرب ورلڈ بڑے ہی مشکل حالات رہے۔ اس عرصے میں عرب اسرائیل وار ہوئی، جس میں ایک بار پھر اسرائیل جیت گیا۔ ایجپٹ نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا۔ ایجپشن پریزیڈنٹ کو اسی وجہ سے بعد میں اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اس طرح لیبنان میں پیلسٹینینز اور لوکلز کے درمیان ایک بہت ہی ٹینس سول وار شروع ہو گئی، جو 1990 تک رہی۔ تو مڈل ایسٹ میں ایک طرف یہ ساری لڑائی چل رہی تھی اور دوسری طرف اسی ٹائم میں ایران میں ایک بہت بڑی ریولیوشن آ چکی تھی۔ 1979 میں روح اللہ خامنائی نے شاہ آف ایران کی گورنمنٹ الٹا کر ایران کا کنٹرول لے لیا۔ 1979 کے بعد ایران کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو گیا۔ ایران اب ایک اسٹرکٹ شیعہ اسلامک رجیم تھا، اور وہ یہ آئیڈیالوجی اب باقی کنٹریز تک ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا۔ سعودی عرب، یمن، بحرین، عراق کے سنی رولرز کے لیے ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، اور یہی وہ ٹائم تھا جب عراق میں صدام حسین پاور میں آ چکا تھا۔ صدام سنی مسلم تھا، اور اسے ڈر تھا کہ کہیں ایرانین ریولیوشن کی آئیڈیالوجی عراق تک نہ پہنچ جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو عراق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، بیکاز عراق کا موسٹلی آئل ریزروز شیعہ میجورٹی ایریاز میں تھا۔ اس ریولیوشن کو ختم کرنے کے لیے صدام حسین نے 1980 میں ایران پر اٹیک کر دیا، اور یہ وار تقریباً 8 سال تک چلتی رہی۔ امریکہ، سعودی عرب اور کویت صدام حسین کو ہیویلی فنڈ کرتے رہے، مگر پھر بھی 8 سال بعد 1988 میں ایران عراق وار بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ اس وار نے عراق کو اکنامکلی بہت زیادہ ڈیمیج کیا تھا۔ صدام حسین نے کویت سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس کا $65 بلین کا لون معاف کر دے، جو اس نے عراق کو ایران کے خلاف لڑنے کے لیے دیا تھا، مگر کویت نے انکار کر دیا۔ صدام حسین نے بدلے میں کویت پر اٹیک کیا اور کویت کے سارے آئل ریزروز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ صدام حسین اب دنیا کی 25% آئل ریزروز کا مالک تھا۔ اس کے بعد صدام حسین سعودی عرب کی بارڈرز پر عراقی آرمی کو لے آیا۔ اٹ واز ویری obvious کہ اب وہ سعودی عرب کی آئل فیلڈز کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا تھا، جس کے بعد دنیا کا تقریباً 50% آئل سپلائی ایک ہی آدمی کے کنٹرول میں چلی جانی تھی۔ سعودی عرب اور ورلڈ پاور ظاہر ہے یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ 1990 میں امریکہ نے 32 کنٹریز کے ساتھ مل کر عراقی آرمی پر اٹیک کیا اور 1 سال کی لڑائی کے بعد کویت کو آزاد کروا لیا۔ امریکہ پرشین گلف اور مڈل ایسٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر بن چکا تھا۔ امریکہ نے اب اس سارے ریجن میں اپنی ملٹری بیسز بنانا شروع کر دیں، اور آج امریکہ کا 5واں بڑا بحری بیڑا بحرین میں ہے۔ اسی طرح قطر میں ایک بہت بڑی امریکن ایئر بیس ہے جس کو سینٹ کوم کہتے ہیں، اور یہیں سے USA مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا پر اپنی نظر رکھتا ہے، اور پھر ادھر UAE میں امریکہ کا میزائل ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب امریکہ سے ہتھیار خریدنے والا سب سے بڑا کنٹری ہے۔ تو اگر مڈل ایسٹ کی ایسٹرن سائڈ پر آ جائیں تو وہاں پر امریکہ، عرب اور ایران آمنے سامنے ہیں، گو کہ اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان برف پگھلی ہے اور بات چیت بھی شروع ہوئی ہے، بٹ اسٹل اٹس لانگ وے ٹو گو۔ پھر اگر مڈل ایسٹ کی صدرن سائڈ پر آئیں تو یمن میں ایک زبردست سول وار چل رہی ہے، جس میں سعودی عرب اور ایران سے لے کر امریکہ اور ایون رشیا بھی انوالو ہے۔ اس طرح اوپر آئیں تو سیریا پہلے ہی پراکسی وار کا سینٹر پوائنٹ بن چکا ہے، جہاں پر رشیا، ایران، امریکہ، سعودی عرب اور ایون UAE بھی اپنی ملٹری کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں۔
عراق کی بات کریں تو صدام حسین کے بعد القاعدہ اور اب ISIS نے اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے بہت ہی بھیانک نکلے ہیں۔ ترکی اور سیریا میں کسی بھی وقت کردش باغیوں کو لے کر جنگ چھڑ سکتی ہے۔ سو آل ان آل مڈل ایسٹ از ان اے میس، اور اس کی روٹ کاز آج سے 100 سال پہلے کی گئی بارڈرز کی یہ پارٹیشن ہے، جس میں انسانوں کے بیچ ڈیفرنسز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا، اور خیال رکھا گیا تو بس اپنے فائدے کا۔